बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफ़ियत से होंगे। 18 फरवरी 2026 बुध का दिन है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जनेवा में हुए, दूसरी नशिस्त हुई। 421वां इजलास था ये अमेरिका और ईरान के माबैन। अब तक 420 इजलास हो चुके हैं। अब नाज़रीन, रूस और चीन के बेड़े जो हैं वो ईरान के समंदरों में उतर चुके हैं। जंगी मशकें शुरू होने जा रही हैं। क्या इस दौरान अमेरिका के दर्जनों बेड़े मौजूद हैं? क्या इस दौरान ईरान पे हमला किया जा सकता है? इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। जो समंदरी इजारादारी है, चीन और रूस भी उसका हिस्सा बन गए हैं। साथ बात करेंगे नाजरीन अमेरिका के बेड़े, ईरान का जो मिसाइल है इस टाइम पे नाजरीन, जिसे मौत का फरिश्ता कहते हैं, वो लॉन्चिंग पैड पे रेडी है। जैसे जैसे बेड़े करीब आ रहे हैं, ईरान का ये ख़तरनाक हथियार जो है वो लॉन्चिंग पैड पे रेडी कर दिया गया है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ ही नाजरीन बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज जो है उसका कब्रिस्तान बन गया है। 14 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। अफ़गानिस्तान ने सऊदी अरब के कहने पे 3 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को, जो 2025 झड़प में उन्होंने कैप्चर कर लिए थे, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं। नाजरीन इस हवाले से तफसील से बात करेंगे कि इतना बड़ा इवेंट बनाने की ज़रूरत थी दुनिया के सामने 3 पाकिस्तानियों को वापस करना। साथ ही नाजरीन पेशावर में एक बात तो है कि कब्ज़ा माफिया का जो राज है वो मौजूदा जो CCPO हैं उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हर गरीब और हर अमीर उसका मतलब उसकी जो ज़मीन जिसकी कब्ज़ा हो जाती है वो दरख्वास्त देता है तो उसको आसानी से मिल जाती है, या किसी ने किसी के पैसे खाए हों। ज़्यादातर गैंग जो हैं वो पेशावर से, कब्ज़ा माफिया और गैंग्स और कातिल पेशावर से भाग गए हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं। जिस तरह पंजाब में नीफे में पिस्तौल चल जाती है, एक बेहतरीन इक़दाम है, इसी तरह मौजूदा CCPO का ये एक बेहतरीन इक़दाम इस टाइम पे पुलिस में हमने देखा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने सूरत बकरा की आयत पढ़ी है कि जो आप पे जुल्म करे, ज़्यादती करे, उसी तरह उस पे करो। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ईरान के सदर पज़ेश्कियान ने दावत दी है कि हम किस ज़ुबान में अमेरिका को समझाएं। हम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, मगर आएँ और आप मुआयना करें। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली ज़्यादा लोग देखते हैं तो सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होने चाहिए। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सियासत और समंदरी हदूद पे अगर आप देखें तो एक ज़लज़ला आ रहा है। रूस का मतलब अमेरिका के इतने दर्जनों बेड़ों की मौजूदगी में जो दुनिया के 2 सबसे बड़े बेड़े हैं वो भी आ रहे हैं, और मशरिक़ वस्ता में उनके फ़ाइटर जेट सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और ईरान को घेरा गया है। बीच में ये दर्जनों बेड़ों की मौजूदगी में रूस और चीन ने जो है वो ईरान पहुंच गए हैं। उनके जो बेड़े हैं उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ में जो है वो पंजे गाड़ दिए हैं। ये एक खामोश पैगाम भी है अमेरिका को कि समंदर में जो मगरबी इजारादारी थी वो ख़त्म हो चुकी है। रूसी बेड़ा मार्शल शापू शंकोफ और चीनी डिस्ट्रॉयर तांगशान जाहिर करता है कि इनका एक दिफाई ब्लॉक बन चुका है। अब ये बेड़े नाजरीन, एक तो ये 5 से 7 दिन के इनका ये पीरियड होगा कि ये इसमें 19 ता 25 बताया जा रहा है कि ये इसमें जंगी मशकें जो हैं वो करेंगे। और इस दौरान तो ऐसा समझे कि जो ईरान पे हमला होने जा रहा था तो 19 से 25 के दौरान जब तक ये बेड़े मौजूद होंगे समंदरी हदूद में, ईरान की समंदरी हदूद में, तो जंग का ख़तरा इस दौरान जो है वो टला हुआ है। 19 से 25 अमेरिका किसी भी टाइम हमला कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अमेरिका का कोई एतमाद है नहीं। जो मौजूदा सदर ट्रंप है
وہ کرتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. مگر مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں چین اور روس کے بیڑے جو یہاں پہ موجود ہوں، PLA جو پیپل لبریشن آرمی ہے اس کی نیوی 48واں ان کا فلوٹیلا مشقوں کا حصہ ہے. اسی طرح یہ مارشل شاپو جو ہے بڑا بیڑا ہے، AI ہیں اور اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے. ان کی موجودگی میں یہ 19 تا 25 جو ہے وہ ایران پہ حملے ممکن بھی نہیں ہے. بہرحال ایران کی مدد جو ہے وہ چین اور روس تو کر رہے ہیں، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں بچی. مختلف قسم کے خفیہ طور پہ بھاری اسلحہ، وہ میزائل، وہ پروگرام ان کو دے رہے ہیں جس سے امریکی بیڑے، امریکی فائٹر جیٹ اس کا نشانہ بنے اور امریکہ اس بار اس دلدل میں پھنسا رہے. ناظرین، ایران میں ایک بات تو ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، لڑ رہا ہے. دوست اکثر کمنٹ میں مجھے کہتے ہیں کہ عراق پہ جو حملہ ہوا تھا، عراق نے جب حملہ کیا تھا پھر کیا ہوا تھا، کویت کا کیا ہوا تھا، یہ شیعہ لوگ. بھائی شیعہ سنی کے بول جو ابھی کیا نتنیاہو اور ٹرمپ کو سپورٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہر بندے کی اپنی رائے ہے، میں آپ دوستوں کی رائے کا احترام کرتا ہوں، مگر میرے نزدیک یا ہمارے پاکستانیوں کے نزدیک، میرے خیال میں زیادہ تر مسلمانوں کے نزدیک جو شک و شبہات تھے وہ دور ہونے چاہیے کہ ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے اور بار بار اسے کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو. انہیں اندازہ ہے کہ پروگرام جیسے ہی رول بیک کیا، کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ تیسری بڑی طاقت دنیا کی یوکرین تھی. امریکہ کو ڈر تھا کہ سوویت یونین کے تقسیم ہونے کے بعد یہ کہیں غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ چلا جائے. روس نے، یورپی ممالک نے اور امریکہ نے بیٹھ کے یوکرین کو تسلی دی کہ آپ کے ساتھ ہم ہر قسم کی جنگ میں کھڑے رہیں گے. آج یورپ اس کی بیک پہ پیچھے کھڑا ہے. امریکہ نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے جو بائیڈن کے ٹائم پہ. ٹرمپ واپس پیسے مانگ رہا ہے، معدنیات مانگ رہا ہے. روس نے 1-2 صوبے جو ہیں وہ کیپچر کر لیے ہیں. لاکھوں فوجی دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں. حملہ ہوا ہے مگر نیٹو مکمل طور پہ انوالو نہیں ہے اب تک. تو یہ حشر دیکھا ہے دنیا نے. اور آج کل جو ٹرمپ کی زبان جس انداز میں وینزویلا پہ حملہ ہوا، ایسا حملہ کہ ناظرین وہاں پہ آپ نے ڈیلٹا فورس کو اتارا اور آپ نے ان کے صدر کو، جو اقوام متحدہ میں جو ممالک تسلیم ہو گئے ہیں، آپ کیسے اس کی ساورنٹی کو اس طرح پار کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ان کے صدر کو، الیکٹڈ صدر کو، ان کا اندرونی معاملہ، انتخابات جیسے بھی ہوئے ہیں ان کا اندرونی معاملات ہیں، آپ ان کو اٹھا لیتے ہو اور دنیا کو بتا دیتے ہو. ایک مافیا ڈان کی طرح آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنی عدالت میں اس پہ مقدمات بنا رہے ہو اور تیل کے ذخائر کے بارے میں اوپنلی بول رہے ہو کہ اب تیل ہم بیچیں گے، ہمارا اس پہ قبضہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ چین زیادہ تیل لے رہا تھا. تو آج کل تو ناظرین جن ممالک نے پہلے ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں وہ محفوظ ہیں کسی حد تک، اور جو مسلم ممالک ہیں اور دیگر ممالک ہیں وہ اب یورپ کے بعد ممالک اب کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم نے بنایا ہوتا. اسی طرح مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جن کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، ٹریلینز آف ریال ہیں، ٹریلینز آف درہم ہیں، ٹریلینز آف کویتی دینار ہیں، مگر اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایک مسئلہ تو بنا ہوا ہے کہ ایٹمی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے تو کسی بھی ٹائم حملہ ہو سکتا ہے. قطر کو ہم نے دیکھا، اسرائیل نے اس پہ حملہ کیا. پچھلی آپ دیکھیں تو چند مہینوں کی بات ہے کہ قطر کے ایئر بیس پہ جو ہے، قطر پہ جو ہے وہ اسرائیل نے حملہ کیا. تو مسلمان ممالک اور اسپیشلی مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں وہ اب ایسا فیل کر رہے ہیں کہ جس کے پاس جوہری طاقت ہوگی وہی سب کچھ ہوگا. ہاں، ایران میں یہ ہے کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بنتا ہے تو پھر سعودی عرب، جس چائنا نے، پاکستان نے پیچ اپ کروایا، ان دونوں کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں، مگر من میں اور دل میں تو ہے اگر ایران ایٹمی قوت بنتا ہے تو ساتھ یہ بنا دیں گے اپنا. سعودی عرب جو ہے وہ بھی کوشش کرے گا اور ترکی بھی ہر لحاظ سے پھر کوشش کرے گا، جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے بھی کہا ہے. تو ناظرین جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں تو ایک یہ جنیوا میں جو مذاکرات ہوئے ہیں 20 برسوں میں یہ 421واں مرتبہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اب تک ان کا کوئی حل نہیں نکل سکا. اس کا مطلب کہ 421 مذاکرات 20 سال میں آپ نے ایران کے ساتھ کیے تو ڈٹ کی اور کھڑا ہونا کسے بولتے ہیں؟ معاشی پابندیاں آپ پہ 20-25 سال سے ہیں.
اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ سب سے بہترین ملک جو ہے وہ ایران ہوگا. اتنا تیل ان کے پاس ہے, اتنے ذخائر ان کے پاس ہے, اتنی معدنیات ان کے پاس ہے, مگر ان پہ پابندیاں ہیں, ان پہ روک لگا دی گئی ہے. اب جو بتایا جا رہا ہے, ایک تو 440 کلو گرام جو 60% یورینیم افزودگی جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے ملک یا روس منتقل کرنے کے لیے ایران تیار ہو گیا ہے. اس سے تقریباً جو 440 کلو گرام ہے, اس سے 12 ایٹمی بم جو ہے وہ بن سکتے ہیں, اور یہ تیسرے ملک منتقل کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ یکدم جس طرح یہ 2025 12 جون میں جو حملہ ہوا, 12 دن کی جنگ, اس کے بعد یکدم اس میں اضافہ بھی ہوا ہے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے, تو تابکاری تو ہوئی نہیں تھی. اب جا کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہے, مگر وہ تیار ہے. ایک تو صدر پزشکیان جو ہیں ایران کے, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم کون سی زبان میں ان کو سمجھائیں, یہ آئیں اور دیکھیں, معائنہ کریں. یہ تو سیدھا سیدھا چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا کچھ مطلب نہیں ہے. ہم اپنا پورا پروگرام کبھی رول بیک نہیں کریں گے. ہم ایک پرامن مقاصد کے لیے اپنے پروگرام کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح ایران کے سپریم لیڈر نے کل دھمکیاں بھی دی تھی ٹرمپ کو اوپنلی, اور کل ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے, سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 194 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو تم پہ جو زیادتی کرے گا, جو تم پہ زیادتی کرے گا تم بھی اس پہ اسی طرح زیادتی کرو. تو باقاعدہ حوالہ بھی دیا ہے کہ ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو اس کا ہم پھر بدلہ لیں گے, ہم بھی اسی طرح کریں گے. ساتھ ہی ناظرین, جو لانچنگ پیڈ پہ بیڑے کو تباہ کرنے والے میزائل ہے ابو مہدی میزائل, حالانکہ یہ ہائپر سونک نہیں ہے, یہ سب سونک کروز میزائل ہے, مگر اس کی ناظرین کوالٹی یہ ہے کہ یہ بیڑوں کو تباہ کرنے کے لیے, خاص طور پہ اسے موت کا فرشتہ کہتے ہیں بیڑوں کے لیے. طویل رینج کا میزائل ہے, 1000 کلومیٹر تک اپنے نشانے کو یہ پورا ٹارگٹ جو ہے یہ پورا اچیو کرتا ہے. مصنوعی ذہانت کے طور پہ یہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کس جہاز کو پہلے ہٹ کرنا ہے, کس کو پہلے تباہ کرنا ہے. راستہ خود بدلتا ہے, خود ہی اپنا راستہ جو ہے وہ چنتا ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے تاکہ ریڈار کے پکڑ میں نہ آئے. نچلی پرواز کرتا ہے, اتنا نیچے ہوتا ہے کہ بیڑوں کے توپ خانے وغیرہ جو ہیں وہ اسے ہٹ کرنے کے لیے وقت ان کے پاس کم ہوتا ہے. تو یہ انتہائی کامیاب سب سونک کروز میزائل ہے, اور یہ اسپیشلی انہوں نے بیڑوں کے لیے, جیسے جیسے ابراہیم لنکن کی بات آ رہی ہے کہ وہ عمان کے ساحل کے قریب ہے, اور دوسرا بڑا بیڑا جو ان کا ہے جیرالڈ فورڈ وہ قریب آ رہا ہے, تو اسی طرح لانچنگ پیڈ پہ ابو مہدی میزائل جو ہے وہ ریڈی کر دیے گئے ہیں. جنگ ہوتی ہے تو نقصان بھی ہوگا اس میں, اور بڑی کوشش کریں گے کہ اتنے بڑے بیڑے, اس بیڑوں میں اپنی حفاظت کے لیے دنیا کی وہ ہر چیز ہے جو پچھلی بار اسرائیل نے اپنے لیے انتظام کیا تھا, پیٹریاٹ کا, تھاٹ کا, ایرو 1 کا, ایرو 2A2, ایرو 3, آئرن ڈوم. اسی طرح اس میں اپنے دفاعی سسٹم پیٹریاٹ, تھاٹ وغیرہ موجود ہیں اپنی فضائی دفاع کے لیے. گائیڈڈ میزائل اس میں موجود ہیں, ہر قسم کا 4500 اس میں نفری موجود ہے. دونوں بڑے بیڑوں میں تقریباً 12 سے 15 ہزار ان کے فوجی بھی ہیں. تو ایک پوری فضائیہ ہے, ایک ملک کی ایک ہی بیڑے میں ایک ملک کی پوری فضائیہ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں. مگر انہوں نے بھی اپنے انتظام کیا ہوا ہے. ہر ملک جو ہے وہ اپنے ہر ملک ناظرین وہ دیکھتا ہے کہ ہم میں کتنی طاقت ہے, اس حساب سے وہ بات کرتا ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عراق نے بہت زیادہ باتیں کی تھی, مگر اس کے پاس وہ کچھ نہیں تھا. مگر ایران پہ آپ 20 برسوں میں اس سے 421 مرتبہ مذاکرات کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے. ایران کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے. ان کے پاسداران انقلاب میں جب تک آپ پھوٹ نہیں ڈالو گے تو مشکلات ہوں گی. حالانکہ ایران میں غدار بہت ہوتے ہیں, جاسوس بہت ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, کئی بار دیکھا ہے ناظرین. ساتھ بات کرتے ہیں ناظرین بلوچستان میں جو پراکسیز ہیں بھارت کے, جو بیلے کے دہشت گرد ہیں, بشیر زیب سے رابطے میں تھے, ان سے ڈیجیٹل مواد جو برآمد ہوا ہے, ان سے لیپ ٹاپ اور جو سیٹلائٹ فونز ہیں وہ ان سے برآمد ہوئے ہیں. سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے, جو محکمہ انسداد دہشت گردی ہے, انہوں نے کوئٹہ میں درخشاں میں کارروائی کی ہے, 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے.
اسی طرح ایک دوسری کارروائی CTD نے کی ہے انسداد دہشت گردی نے، اور بارکھان میں 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جو بشیر زیب سے رابطے میں تھے اور اپنی جگہ بدل رہے تھے۔ تو یہ 2 بڑے واقعات CTD سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ کی ہیں، اور دونوں میں ان کو کامیابی ملی ہے اور ان سے مواد برآمد کیا ہے، اور سرچ آپریشن مزید چل رہے ہیں، ان کی نشاندہی بھی مزید کر دی گئی ہے، اور مزید آپریشن یہ جاری ہے اب بھی BLA بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے خلاف۔ اس ٹائم پہ بلوچستان میں پاکستان سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ مکمل طور پہ سرچ کر رہی ہیں، ہر جگہ پہ کسی بندے کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ جنہوں نے رابطے کیے ہیں وہ کیمرے میں آ گئے ہیں، جگہ جگہ پہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جنہوں نے BLA BLF کی جو ان کا جمگٹھا آتا ہے، جس میں ایک گروپ کی شکل میں جو حملہ کرتے ہیں 100-150 لوگ، اور جب لوگ نکلتے ہیں، بعض لوگ نکل کے ان سے گلے ملتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، کیونکہ یہی لوگ سہولت کار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ ایک مکمل آپریشن جو ہے وہ اس ٹائم پہ بلوچستان میں کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ناظرین، ہماری جو جنگ ہوئی تھی افغانستان کے ساتھ، ایک جھڑپ ہوئی تھی، اور یہ 12 اکتوبر 2025 کو یہ جھڑپ ہوئی تھی، جس میں کیونکہ ہمارے بارڈر ہی ایسے ہیں وہاں قریب پہ، ہمارے 3 سیکیورٹی فورسز کو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا۔ اب وہ ان کے قبضے میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اب ایک تو ثالثی سعودی عرب بیچ میں کر رہا ہے، سعودی عرب موجود ہے وہاں پہ، اور پوری دنیا کو دکھانے کے لیے 3 پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کو ایک بڑی خبر بنانے کے لیے یہ خاموشی سے بھی واپس کیے جا سکتے تھے، انہوں نے ان 3 کو واپس کر دیا۔ بہرحال اس طرح کا ایک ایونٹ انہوں نے بنا دیا کہ پوری دنیا میں ایک تو وہ خبر بن گئی، اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب نے ان کو بھیجا ہے پاکستان نے، اور یہ ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کے کہنے پہ جو ہے وہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہہ دیا کہ سعودی درخواست پہ ہم نے جو ہے، حالانکہ سعودی عرب پاکستان کا دفاعی پارٹنر ہے، ثالثی بالکل وہ ادا کر رہا ہے، اب تک اپنا کردار ادا کر رہا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی کہ پاکستان کے فوجیوں کو جو ہے، ان فورسز کو جو 3 اہلکاروں کو اپنی تحویل میں اپنے جنگ کے دوران لیا ہے وہ واپس کر دیں، تو وہ واپس کیے گئے ہوں گے۔ مگر انہوں نے ایک بڑا ایونٹ بنایا، میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے یہ ایونٹ بنا کے اس کو پیش کیا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔